अस्सलाम वालेकुम 9 क्लास। आज हमने इस्लामियत इख्तियारी में पेज नंबर 111 यानी कि 111 पेज नंबर की रीडिंग करनी है। सो बेटा ओपन पेज नंबर 111 और टॉपिक हमारा है ख़त्म नबूवत। ख़त्म नबूवत क्या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं। नबूवत का सिलसिला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ख़त्म हो गया, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई और नबी या पैगंबर दुनिया में नहीं आएगा। तो ये सिलसिला जो है ख़त्म हो गया, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना पैगाम जो अल्लाह ताला का पैगाम था वो पूरी दुनिया तक पहुँचा के अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया। और बाकी जो अंबिया इकराम थे उनके लिए एक कौम, एक इलाका मुकर्रर कर दिया गया था कि उस इलाके में आपने अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाना है, उस कौम को जो है राह रास्त पे लाना है। जिस तरह जो है मुख्तलिफ अंबिया इकराम आए और अपनी अपनी कौमों में अपने अपने इलाकों में जो उनके हवाले जो काम किया गया था बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने किया। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम जो है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के लिए रहमतुल आलमीन बनाकर भेजे गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया में किसी एक इलाके में नहीं, किसी एक कौम में नहीं, किसी एक कबीले में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में अल्लाह ताला के पैगाम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत अच्छे तरीके से पहुंचाया। लोगों को जो है उनके अंदर एक जहालत ख़त्म करके और जो है इस्लाम की रोशनी से उनके दिलों को मुनव्वर किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई और नबी दुनिया में नहीं आएगा क़यामत तक। आज का हमारा टॉपिक है ख़त्म नबूवत, यानी कि नबूवत का सिलसिला ख़त्म हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अहज़ाब की आयत दी गई है, मा काना मुहम्मदुन आबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीना वकान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। यानी कि ख़त्म नबूवत का आगाज़ जो है वो इस सूरह अहज़ाब की इस आयत से किया गया है। इसका तर्जमा है, ए लोगो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं, मगर वो अल्लाह के पैगंबर और ख़ातिमुल अंबिया हैं और अल्लाह हर चीज़ का इल्म रखने वाला है। इससे पहले भी हमने एक आयत में ये आयत पढ़ी थी, आयात के तर्जमा और तशरीह में भी, ठीक है। तो इसका तर्जमा ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मर्दों में से किसी के बाप नहीं, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई भी औलाद नरीना नहीं थी। औलाद नरीना क्या होता है? बेटा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फर्जंद कोई भी नहीं थे, जो थे वो बचपन में ही वफात पा गए थे। तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्दों में से किसी के बाप नहीं हैं, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर हैं और ख़ातिमुल अंबिया हैं, यानी कि नबूवत का सिलसिला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हो गया है और अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं और अल्लाह हर चीज़ का इल्म रखने वाला है, यानी कि अल्लाह को पता है क्या कुछ हो रहा है और क्या होना है। उसके बाद बेटा रीडिंग में देखें, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों अलैहिस्सलाम और रसूलों अलैहिस्सलाम के आखिर में तशरीफ़ लाए। सबसे पहले नबी कौन थे? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। अल्लाह ताला ने दुनिया बनाई और सबसे पहले नबी को दुनिया में जो भेजा उनका नाम था हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। और नबूवत और रिसालत का जो सिलसिला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू होकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक पहुँचा था, यानी कि दुनिया में अल्लाह ताला ने 1,24,000 अंबिया इकराम मबूस किए और सबसे पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक ये सिलसिला पहुंच चुका था और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हो गया, ठीक है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक। इस दौरान में बेशुमार अंबिया इकराम आए, अल्लाह ताला ने भेजे और बहुत से अंबिया इकराम का कुरान पाक में ज़िक्र है, लेकिन तमाम जो कुछ ऐसे हैं जिनका ज़िक्र नहीं भी है। लेकिन ये हकीकत है कि 1,24,000 अंबिया इकराम दुनिया में तशरीफ़ लाए और सबसे पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे
اور یہ سلسلہ نبوت چلتا رہا، جس کے بعد دیگرے انبیاء اکرام آتے رہے، اپنی قوموں کو، اپنے علاقے کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے رہے، اور یہ سلسلہ جو تھا چلتے چلتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جا پہنچا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ گزشتہ انبیاء کی تبلیغ و ہدایت اور نبوت رسالت پر ایک علاقے یا ملک تک محدود رہی۔ اب جو باقی انبیاء اکرام ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء اکرام آئے، ٹھیک ہے، ان کا جو ہے تبلیغ و ہدایت اور نبوت رسالت کسی ایک علاقے کے لیے تھا یا پھر کسی ایک قوم کے لیے تھا۔ اس کی کچھ مثال میں آپ کو دیتی ہوں کہ جس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے لیے، یعنی کہ مصر کے لوگوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا گیا، اور انہوں نے پورے مصر میں اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پھیلایا، لوگوں کو بت پرستی سے روکا، اور اسلام اس میں اللہ تعالیٰ کے پیغام، اللہ تعالیٰ کو ماننے والے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی۔ تو اس طرح مصر جو تھا، آپ حضرت یوسف علیہ السلام نبی بن کر آئے تھے، اور انہوں نے مصر کے دور حکومت کو بہتر کیا، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو وہاں پہ پھیلایا۔ اور اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل قوم کے لیے بھیجے گئے، اور بنی اسرائیل قوم جو تھی بہت نافرمان قوم تھی، اور انہوں نے اس قوم کے سدھارنے کی ہر ممکن کوشش کی اور اللہ تعالیٰ کے پیغام ان تک پہنچایا۔ تو یعنی کہ کسی قوم پر یا کسی علاقے پر انبیاء اکرام بھیجے گئے، یعنی کہ ایک مخصوص ایریا تھا جہاں پہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچانا تھا، یا پھر کسی نبی کے لیے مخصوص قوم تھی کہ اس قوم کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے، اس قوم کو سدھارے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے نبی بن کر آئے۔ انہوں نے کبھی عالمگیر دعوت و پیغام کا دعویٰ نہیں کیا، یعنی کہ جو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پہلے انبیاء اکرام آ چکے تھے، انہوں نے کبھی بھی عالمگیر دعوت و پیغام کا دعویٰ نہیں کیا، یعنی کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم پوری دنیا کو سدھارنے کے لیے آئے ہیں، بلکہ انہوں نے صرف اپنی قوم یا اپنے علاقے جو ان کے حوالے کیے گئے، جو ان کو سونپا گیا کام، انہوں نے وہ کام کیا، اور انہوں نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم پوری دنیا کو سدھارنے کے لیے آئے ہیں، پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کے لیے آئے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام عالمگیر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا جائے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پوری دنیا کے لیے، پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخاطب پوری دنیا تھی، کوئی ایک قوم نہیں تھی، کسی ایک ملک کے لوگ نہیں تھے، کسی ایک علاقے کے لوگ نہیں تھے، کوئی قبیلہ نہیں تھا، بلکہ کیا تھا؟ پوری دنیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخاطب کون تھی؟ مخاطب کیا ہوتا ہے؟ جس سے بات کی جائے، جس کو مخاطب کر کے بات کی جائے، جس تک اپنا پیغام پہنچایا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخاطب کون تھی؟ پوری دنیا۔ یہ ساری جتنی دنیا، کہاں تک دنیا پھیلی ہوئی ہے، ہم اس کو دیکھ بھی نہیں سکتے۔ تو یہ پوری دنیا جو تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخاطب تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے بشیر اور نذیر بن کر تشریف لائے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کو بشیر بشارت سے نکلا، ٹھیک ہے، تو پوری دنیا کو خوشخبری دی، اور یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا۔ نذیر ہوتا ہے ڈرانے والا، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ سے یعنی کہ بتایا کہ تم گناہ کرو گے، گناہ کے مرتکب ہوگے تو اس کی تمہیں سزا ملے گی، تم نیکیاں کرو گے، بھلائی کے کام کرو گے تو اس کے بدلے میں جزا ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے لوگوں کو برائی سے روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف ان کے اندر پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ کا آخری پیغام مکمل اور محفوظ شکل میں تمام ان دنیا کے انسانوں کے ہدایت کے لیے باقی چھوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو، جو کہ آخری پیغام تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی نہیں آنا تھا، تو اس لیے یہ پیغام بھی اللہ تعالیٰ کا آخری تھا۔ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہی دوسرے انبیاء کرام تک بھی آتا رہا، لیکن یہ پیغام جو تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا، یہ آخری پیغام تھا، یہ مکمل پیغام تھا، یعنی کہ اس میں کوئی کمی نہیں تھی، اور محفوظ شکل میں تمام دنیا کے انسانوں کی ہدایت کے لیے باقی چھوڑا۔ یعنی کہ محفوظ شکل اللہ تعالیٰ کے پیغام کی محفوظ شکل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پیغام دیا اللہ تعالیٰ کا، ٹھیک ہے، اس کو محفوظ کر لیا گیا، کس میں؟ قرآن پاک کی شکل میں۔ اور کسی نئے نبی
یا رسول کے آنے کی ضرورت کو ختم کر دیا گیا۔ اب جب اللہ تعالیٰ کے پیغام کو لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا، اس میں کوئی تبدیلی قیامت تک نہیں ہو سکتی، تو اس کے بعد کیا ہوا کہ کسی اور نبی آنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی، کیونکہ اللہ کا آخری پیغام دنیا تک آ چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے ہر کونے تک اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچا دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا جو آخری پیغام تھا یہ مکمل ہو گیا۔ اب مکمل ہونے کے بعد اس کو محفوظ کر لیا گیا قرآن پاک کی شکل میں، تو اب اس کے بعد ایک ضرورت ختم ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی کے آنے کی ضرورت ہو، تو یہ ضرورت جو تھی یہ ختم ہو گئی۔ اس لیے قرآن کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہا ہے، یعنی کہ نبیوں میں سب سے آخری نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک نے کہا ہے، خاتم النبیین کا لقب دیا گیا ہے۔ عربی زبان میں خاتم کا معنی اس مہر کے ہیں جو اس لفافے پر لگائی جاتی ہے کہ اس میں کوئی کمی پیشی نہ کی جائے۔ اکثر ڈاک کے ذریعے سے کوئی ایسے جو ہیں لفافے آتے ہیں جن کو کوئی اور کھول نہیں سکتا، ان کے اوپر وہ سرخ رنگ کی ایک مہر لگا دی جاتی ہے، جو ہے اس کو سیل کر دیا جاتا ہے کہ اس کو کوئی کھول نہیں سکتا، جس کے نام ہے وہی کھول سکتا ہے۔ تو اسی طرح سے جو ہے اس خاتم کا معنی بھی اسی سلسلے میں آ جاتا ہے کہ اس کو اور کوئی اس میں کوئی کمی یا پیشی، نہ تو اس میں کچھ کم کر سکتا ہے نہ اس میں کچھ زیادہ کر سکتا ہے۔ تو ایسی جو ہے ایسے لفافے جیسی اس کی اہمیت ہے کہ جس میں کوئی کمی پیشی نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے نبوت اور رسالت کا سلسلہ سر بہ مہر ہو گیا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد جو نبوت اور رسالت کا سلسلہ تھا وہ رک گیا، وہ ایک جگہ پہ ٹھہر گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ کا پیغام مکمل ہو گیا، لوگوں تک پہنچ گیا، لوح محفوظ میں آ گیا، وہ اس کو محفوظ کر لیا گیا کتاب کی شکل میں، قرآن پاک کی شکل میں۔ تو اب کوئی جواز ایسا نہیں رہ گیا، کوئی بھی ایسی وجہ نہیں رہ گئی کہ جس کی وجہ سے کسی اور نبی کو دنیا میں آنے کی ضرورت پیش آئے۔ یہی وہ حقیقت ہے جس کی گواہی خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر دی۔ اب اس بات کی گواہی اللہ نے بھی دی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی گواہی دی اور فرمایا، میری اور دوسرے انبیاء علیہ السلام کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے مکان بنایا اور اسے مکمل کر لیا، مگر ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی، پس میں قصر نبوت کی وہی آخری اینٹ ہوں جس نے اس کی تکمیل کر دی، سن لیجئے میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری اور دوسرے انبیاء کرام 1,24,000 انبیاء کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، ان کی مثال کیسی ہے کہ ایک آدمی جو کہ مکان بناتا ہے، ٹھیک، اور اس مکان کو مکمل کر دیتا ہے، ایک محل نما مکان، کثر ہوتا ہے محل نما مکان بناتا ہے، اس میں سے ایک جگہ پہ ایک اینٹ جو ہے وہ نہیں لگاتا، وہ چھوڑ دی جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو ہے میں قصر نبوت کی وہی آخری اینٹ ہوں، یعنی کہ نبوت کا جو محل تعمیر ہوا اس میں ایک اینٹ کی جو جگہ باقی رہ گئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں وہی ایک اینٹ ہوں جس نے اس محل کو مکمل کر دیا، اور سن لیجئے میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی کہ میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ حق تعالیٰ نے دین اسلام کو حد کمال تک پہنچا کر دین کی تکمیل کا اعلان فرما دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اس کا ترجمہ ہے آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت نبوت اور رسالت کو پورا کر دیا۔ نبوت اور رسالت کو اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت قرار دیا۔ یہ نعمت ہی تھی نا کہ جو گمراہیوں میں گھرے ہوئے لوگوں کی قوموں کی رہنمائی کرنے کے لیے انبیاء کرام آئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا یعنی کہ اس کو مکمل کر دیا، اب اس میں کوئی کمی کوئی پیشی نہیں رہ گئی، اور تم پر اپنی نبوت یعنی کہ نبوت اور رسالت کو بھی پورا کر دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء سے پہلے بہت سے انبیاء آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 1,24,000 انبیاء کرام آئے، لیکن دنیا آج ان میں سے اکثر کے ناموں سے بھی واقف نہیں، یعنی کہ کچھ انبیاء کرام ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن پاک میں ذکر ہے تو ان کے بارے میں دنیا جانتی ہے، لیکن جو 1,24,000 انبیاء کرام ہیں ان کے بہت سارے ایسے انبیاء کرام ہیں کہ جن کے بارے میں لوگ نہیں جانتے، اور قرآن مجید سے پہلے بہت سی کتابیں نازل ہوئیں، لیکن آج ان میں سے کوئی بھی اپنی اصلی صورت میں باقی نہیں رہی،
یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے علاوہ اور بھی آسمانی کتب نازل کی، ہر انبیاء اکرام پہ آسمانی کتب نازل ہوتی رہیں، لیکن انہوں نے اپنے فائدے کے لیے کیا کیا کہ اس میں تبدیلیاں خود سے کر دیں، ان کو تبدیل کر دیا۔ یہ بہت بڑا ظلم تھا کہ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتابوں میں اپنے انسان نے اپنے فائدے کے لیے اس میں تبدیلیاں کر دی۔ لیکن قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جو کہ اس میں سے کوئی ایک زیر زبر پیش تک کا کوئی فرق نہیں آیا اور نہ ہی قیامت تک آئے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی کتاب کا ایک ایک حرف محفوظ ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام جو قرآن پاک کی شکل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو وحی آتی تھی اس کو لکھ کر محفوظ کر لیا جاتا تھا، پھر اس کو مکمل کر کے کتاب کی شکل دے گی، قرآن پاک اس کا نام رکھا گیا، اور اس کے کتاب کا ایک ایک حرف جو ہے وہ محفوظ ہے، اس میں کوئی بھی تبدیلی نہیں آئی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو روز روشن کی طرح صاف اور واضح ہے۔ قرآن پاک کی اگر ہم اس کو سمجھیں ترجمے کے ساتھ تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک پہلو جو ہے وہ بہت ہی روشن اور واضح ہے، یعنی کہ وہ ہم سے اس میں کوئی بھی بات ایسی نہیں جو کہ پوشیدہ ہو۔ تو یہ بیٹا ہماری آج کی ریڈنگ تھی، 111 پیج جو تھا اس کی ہم نے ریڈنگ کی ہے ختم نبوت ٹاپک کی۔ تو اب اس کے میں شارٹ کوسچنز آپ کو بیٹا لکھوا رہی ہوں، آپ نوٹ کر لیجئے گا۔ نمبر 1، نبوت اور رسالت کا سلسلہ نبوت اور رسالت کا یہ سلسلہ کس نبی سے شروع ہو کر یہ نہیں آئے گا، نبوت اور رسالت کا سلسلہ کس نبی سے شروع ہو کر کس نبی تک پہنچا تھا؟ سوال نمبر 1 کا جواب دیکھیں بیٹا، پیج نمبر 111 پر دیکھیں، سیکنڈ لائن، فرسٹ لائن میں ہی دیکھیں، نبوت اور رسالت کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچا تھا اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا، ٹھیک ہے؟ یہاں تک کوسچن نمبر 1 کا آنسر ہے۔ کوسچن نمبر 2 ہے کہ کس نبی کا پیغام عالمگیر تھا؟ کوسچن نمبر 2 میں یہ پوچھا گیا کہ کون سے نبی ایسے تھے کہ جن کا پیغام عالمگیر کیا ہوتا ہے؟ پوری دنیا، عالم دنیا، ٹھیک ہے؟ تو پوری دنیا کے لیے جو پیغام تھا وہ کس نبی کا تھا؟ اس کا آنسر دیکھیں بیٹا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تھرڈ لائن میں دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام عالمگیر تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخاطب پوری دنیا تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے بشیر و نذیر بن کر تشریف لائے۔ یہاں تک کوسچن نمبر 2 کا آنسر ہے۔ کوسچن نمبر 3 نوٹ کریں، قرآن حکیم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس لقب سے پکارا؟ سوال نمبر 3 کا جواب دیکھیں بیٹا، فرسٹ پیراگراف میں ہی دیکھیں، قرآن حکیم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہا۔ عربی زبان میں خاتم کا معنی اس مہر کے ہیں جو اس لفافے پہ لگائی جاتی ہے جو کہ جس میں کوئی کمی پیشی نہ کی جا سکے۔ یہاں تک کوسچن نمبر 3 کا آنسر ہے۔ کوسچن نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ختم نبوت کی مثال دی؟ ختم نبوت یعنی کہ نبوت کا سلسلہ ختم ہونے کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے دی؟ یعنی کہ آپ نے کہا تھا نا کہ میں اس محل کی طرح، ایک محل ہے جو کہ ایک شخص ایک محل تعمیر کرتا ہے، اس میں ایک اینٹ باقی رہ جاتی ہے اور میں اس اینٹ کی طرح میں نے اس محل کو پورا کر دیا۔ تو یہاں سے دیکھیں بیٹا، اس کی وجہ ہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گواہی دی، اس کے بعد جو آ رہا ہے نا انورٹیڈ کاماز میں، میری اور دوسرے انبیاء علیہ السلام کی مثال یہاں سے لے کر اور کوئی نبی نہ ہوگا، یہاں تک ہے کوشچن نمبر 4 کا آنسر۔ کوشچن نمبر 5 نوٹ کریں۔ کون سی آسمانی کتاب کا ہر لفظ محفوظ ہے؟ کون سی ایسی کتاب ہے کہ جس کا جو ہے ہر لفظ ابھی تک اسی طرح محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گا؟ تو اس میں بیٹا آپ لکھیں سیکنڈ لاسٹ لائن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی کتاب کا ایک ایک لفظ محفوظ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو روز روشن کی طرح صاف اور واضح ہے۔ یہ کوشچن نمبر 5 کا آنسر ہے بیٹا، اس کو بک کے اوپر مارک کر لیں، کوشچنز نوٹ کر لیں، اور اس کے ساتھ ہی بیٹا آپ لوگوں کا آج کا لیکچر کمپلیٹ ہوتا ہے۔ ہم نے آج ٹاپک کیا ختم نبوت، پیج نمبر 111، ٹھیک ہے؟ اوکے بیٹا، اللہ حافظ۔